सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, अलीना इलियास, समी इब्राहिम और राना ताहिर मेरे साथ। और इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जस्टिस गुलजार साहब के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। रिमार्क्स तो हैं लेकिन वो जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं और दिल पे जाके लगती है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे और मरीम नवाज साहबा के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने ही है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी काफ़ी बोल रहे हैं और उनके वालिद साहब भी काफ़ी बोल रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं कि वो मर्द का बच्चा है और अगर जेल चला भी गया तो कौन सी इतनी बड़ी बात है, मर्द ही तो जेल जाते हैं। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे, जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स से या मरीम नवाज साहबा से? बहुत शुक्रिया अलीना आपका, बड़ी अहम है। ख़ास तौर पर जस्टिस गुलजार साहब ने जो आज बात की है पूरी तफसील से बात करेंगे। और कुछ जो पॉलिटिक्स है मरीम साहबा के हवाले से, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बहुत ही एक जज्बाती तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये कौन कमसर्फ लोग हैं जिन्होंने चचा और अब्बा के सामने बेटी को भतीजी को गिरफ़्तार कर लिया। बड़ा ये अहम मौज़ूआत, इन पर बाद में आते हैं। लेकिन आगाज़ जो है ना, मैं आज एक नज़म से करना चाहता हूँ। जो कश्मीर, जो वो वादी जिसमें फूल थे, खुशबू थी, ज़िंदगी का हुस्न था, अब वहाँ पे सिर्फ बारूद है, खून है, रेप है, कत्ल है और एक रियासती दहशतगर्दी है। और उससे बढ़ के दुनिया खामोश है, क्रिमिनल साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक शायर हैं इमरान, उनकी एक नज़म है, उससे हम आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनसे मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और उनकी जो हालत है वो तमाम दोस्तों को, साथियों को सुनवाते हैं। नाज़रीन, ये वो इमेजेस हैं, ये वो कहानी है कश्मीर की जिसके बाद कुछ अल्फाज नहीं है कि बयान किया जा सके कि वहाँ पे क्या जुल्म है, वहाँ पे क्या इस वक्त सूरत हाल है। कर्फ्यू है और मैं बहुत सारे जो इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मैं उनकी रिपोर्ट्स देख रहा था, BBC की रिपोर्ट देख रहा था। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स की कहानी वो बयान कर रहे थे जहाँ पर कहीं पे 10, कहीं पे 15, कहीं पे 20 भरे पड़े हैं वो हॉस्पिटल। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। एक सन्नाटा है वहाँ पर, जिस तरह इस नज़्म में आपने सुना कि बूट से हर चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। और एक ऐसी एक दास्तान है, खून से लिखी हुई दास्तान, कि बयान करने के लिए भी एक बड़ा हौसला चाहिए, उसको देखने के लिए बड़ा एक हौसला चाहिए। लेकिन सलाम है उन कश्मीरियों को, उन बहादुर माओं को, उन बच्चों को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन बुज़ुर्गों को जो एक ही नारा लगा रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम नहीं मानते ये सारे भारत के ज़ाब्ते। और एक देख रहे हैं, पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं। मदद उन्हें चाहिए। 70 साल से पाकिस्तान ने उनसे वादा भी किया, जहाँ तक हुआ सपोर्ट दी भी गई। कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, ऐसे हुक्मरान भी आए, ऐसे सियासतदान भी आए जिन्होंने अपने मफादात के लिए सौदेबाजी करने की भी कोशिश की। लेकिन अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत है, सिविल क़यादत है, अस्करी क़यादत है, यकसू हैं और बिल्कुल इस अज़्म का इजहार किए हुए हैं कि हर फोरम पर उठाएंगे इस बात को। कल प्राइम मिनिस्टर से जो मीटिंग थी उसमें उनकी यही एक इल्तिजा थी। पहली दफ़ा मैंने देखा वज़ीर आज़म को एक बड़े नरम अंदाज में वो मीडिया के लोगों से ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सोशल मीडिया पर लोग उठाएं, नेशनल मीडिया पर लोग उठाएं और उन टर्म्स को यूज़ करें जिनसे दुनिया को समझ आए कि वहाँ पर हो क्या रहा है। जेनोसाइड हो रही है वहाँ पर, हिटलर स्टाइल पर एक हिंदू सुप्रीमेसी कायम करने की कोशिश की जा रही है। ये वो सारे मामलात हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप भी देखें इस सारी सूरत हाल को। आते हैं हम पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर भी हम बात करते हैं। यहाँ पर ये कितने खौफनाक इमेजेस हैं
پکار رہے ہیں وہ لوگ، ہمارے بہن بھائی 70 سال سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس طرح کی شاید جو ایک یونٹی ہمیں دکھانی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دکھا پا رہے۔ اب سیاست ہے پاکستان کی، اس میں بہت سارے لوگ، پاکستان کی اکانومی بھی اپنے بدترین حالات پہ ہیں، یہاں پر بھی لوگ محروم ہیں، لوگوں کو دبایا گیا، کرپشن کی گئی، لوٹا گیا اس ملک کو، جس کی بنا پر آج یہ ساری صورتحال ہے۔ اور اب اگر ایک احتسابی عمل ہے، عدالتیں موجود ہیں، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کیسز عدالتوں میں لڑیں جا کے، اسمبلیوں میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ 5 لاکھ روپیہ پر منٹ ایکسپنسز ہیں جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا، برطانیہ میں، امریکہ میں، کہ جہاں پر کانگریس مین یا سینیٹرز آ کے تو یہ بات کر رہے ہوں کہ جی ہمیں فلاں پولیس نے پکڑ لیا، ہمیں فلاں شیرف نے پکڑ لیا، ہم فلاں عدالت میں گئے۔ یہاں پر اجلاس ہوتا ہے اور بس ممبران آ کے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہو، وہ اتنی شیخیاں، آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بے غیرت کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہیں، اور گرفتاری اگر ہو جائے تو اس کو جی یہ کیا ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج بھی جو اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں کیونکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا چودھری شوگر مل میں، اب ان پر الزام یہ ہے کہ شیئرز خریدے انہوں نے، کئی پیسے کہاں سے آئے ان سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتی ہیں میرے دادا سے پوچھ لیں۔ اب دادا سے تو فوت ہو گئے، تو اگر اب ان کو پکڑا ہے نیب والوں نے تو عدالت موجود ہے آج، وہاں پر ان کا فزیکل ریمانڈ ہوا، ایک سین کریٹ ہوا، وہاں پر بھی سیلفیاں کھچوائی جا رہی ہیں۔ وہاں پر عظمیٰ بخاری صاحبہ ایک ایم پی ہے نون لیگ کی، انہوں نے آ کے وہ دھکم پیل کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کو وہ جہاد سمجھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کرپشن کا الزام ہے، چوری ہے، مال لوٹا گیا ہے، منی ٹریل پوچھ رہے ہیں، اس کا وہ بتانے سے ان کو وہ بتا نہیں پا رہے کہ پیسے کہاں سے آئے، جس کا مطلب وہ بلیک منی ہے، اس پر احتجاج ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاست ہے۔ یہ کوئی سیاسی کھیل یا وکٹمائزیشن تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک اب اس پر شہباز شریف صاحب نے آج بڑی ایک بات کہی، میں ذرا شہباز شریف صاحب نے بتایا ظرف جن لوگوں نے گرفتار کیا ان کا، ذرا ان کی گفتگو سن لیں شہباز صاحب کی جو آج اسمبلی میں کی انہوں نے۔ اب یہ کل جب گرفتاری ہوئی تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ظرفی ہے۔ بالکل مان لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو کم ظرفی ہے، ہوگی کم ظرفی۔ اب کچھ اور میں امیجز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جس وقت موصوف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لاہور میں گولیاں چلائیں گئیں، ذرا دکھائیے وہ امیجز جو تھے، وہ جو ہوا اس وقت، اگر آپ کائنڈلی دکھا سکیں تو صحابہ سے بلکہ کہ وہ ایک چھوٹی بچی ہے، بسمہ، بھولتی نہیں ہے، سپریم کورٹ میں بھی آئی تھی، اس کی بھی کوئی گفتگو ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں اور بتائیں یہ اس کے ساتھ جو ہوا یہ کسی کم ظرف نے کیا ہوگا کیا وہ اس کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی کوئی کم ظرف اور کمینہ اور انتہائی گھٹیا اور بے غیرت تھا؟ سنائیے ذرا۔ یہ مجھے نہیں پتا پھر کیا ظرف تھا اس کا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اچھا یہ دیکھیں کتنا، اور آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب پکڑے گئے، ان پر منشیات کا الزام ہے، صحیح ہے یا غلط ہے عدالت میں ثابت ہو جائے گا، ویڈیو بھی مانگ لی اب عدالت نے۔ شہریار صاحب ان کے داماد ہیں، آج وہ گرفتار ہوئے، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کا ایک بیان آیا، ویڈیو میسج ان کا، سنائیے جی ذرا۔ وہ سن لیا، بالکل صحیح بات ہے، اگر کسی کے بچے کو پکڑا جائے، بچے کو ہاتھ لگایا جائے تو ان کے یہی جذبات ہوں گے۔ آپ بالکل مسز رانا ثناءاللہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کا غصہ بجا ہے، بڑی محبت ہے آپ کو، لیکن بچے سب کے ہوتے ہیں، بچے صرف آپ کے نہیں ہیں۔ ذرا بسمہ کا دوبارہ سنا دیجئے شارٹ رمشا۔ میں کہتا ہوں ذرا ایک دفعہ، میں پھر اب انہی سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سوال کر رہی ہے یہ بھی پھر آئے اور یہ بھی جاتی عمرہ میں آئے اور بم مارے، یہ بھی رانا ثناءاللہ کو برباد کرے، آ کے اس کو پکڑے، مارے گولی اس کو گریبان سے کھینچ کے، اس لیے کہ اس وقت وہ وزیر داخلہ تھا پنجاب کا اور پولیس کا کنٹرول کر رہا تھا۔ اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جن کو پتہ نہیں اب میں کیا کہوں، پھر وہ آئے بچی اور اس کے خاندان والے اور ان کو اٹھا کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں سڑکوں پہ اور مارے ان کو۔ سنوائیے ذرا بسمہ کا شارٹ سنوائیے دوبارہ۔ یہ کسی کی بچی نہیں ہے، یہ اس کی ماں نے کیا کیا وہ سوال کر رہی ہے۔ تب آپ گھر میں بیٹھی رہی ہیں، آپ کو شہریار ابھی یاد آ رہا ہے،
اس کی ماں نہیں یاد آئی آپ کو کسی کو؟ جج کو دھمکی دی آپ نے باقر نجفی کو کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جائیں گے، اس کی رپورٹ کو دبائے رکھا طاقت کے بل بوتے پر. آپ نے سب کچھ کیا اس ملک میں، خون بہایا آپ نے، قتل و غارت کی آپ نے، اینڈ یو گاٹ اوے ود ایوری تھنگ پریویسلی. اب آپ ڈراتے ہیں لوگوں کو، دھمکاتے ہیں لوگوں کو، اور اسمبلی میں بھی کیا آ کے آپ کرتے ہیں؟ یہ جو اتنا قوم کا خرچہ اس لیے کہ ان لوگوں کی گفتگو سنی جائے وہاں پر کہ یہ آ کے کہیں گے جی ہمیں یہ ہو گیا، ہمارا یہ اسمبلی کا اجلاس صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ وہاں پر یہ لغویات جو ہیں اس کو بول سکیں اور اس کی گفتگو اس پر کر سکیں. اور بہت سارے یہاں پر میڈیا کے ماچو مین بھی ہیں، بڑے بڑے جگادری بھی ہیں، وہ بھی میں کیا کہوں ان کو، جو ان کو کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں آؤ ہمیں پکڑ لو ہمیں پکڑ لو ہمیں پکڑ لو. جب ماڈل ٹاؤن پہ تو کسی نے کہا کہ ہمیں پکڑ لو ہمیں پکڑ لو. میں 10 کہانیاں آپ کو سنا سکتا ہوں جمشید دستی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. کہانیاں ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم انہوں نے کیا. اور تب کہتے ہیں اب رانا ثناء اللہ کو پکڑ لیا ہے، یا اب نواز شریف تو مجھے پکڑ لو مجھے پکڑ لو مجھے پکڑ لو. گروپ ایک ٹولہ کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، آ کے ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس پر بات نہ ہو سکے. یا رانا صاحب یہ کیا ہے سارا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا برپا کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں حال کیا ہے، بارڈر کی کیا صورتحال ہے. پاکستان ایک خطرے کا شکار ہے، انڈیا ایک حملہ کر سکتا ہے، اس کی ایک ہندواتا کی سوچ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، آلو گوشت وہ کھاتے ہیں آلو گوشت ہم کھاتے ہیں، ٹبر رب وہ کہتے ہیں، رب ہم کہتے ہیں، بھگوان وہ کہتے ہیں، صرف ایک لکیر ہے بیچ میں، ٹریڈ کریں بھول جائیں ہر چیز کو. کیا لوگ ہیں یہ؟ اور یہ قتل و غارت خود کرتے رہے. میں نے آپ کو امیجز دکھائے. اب کہتے ہیں کہ جی ہم آ کے میرے بچے کو کچھ ہوا تو یہ کر دیں. انہی کا بچہ ہے بس، باقی جو ہیں وہ کسی کتے بلے کے بچے ہیں. سمیع صاحب یہ جو آپ نے ساری تصویریں آج دکھائی ہیں یہ اس قدر ہولناک ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے جو بات شروع کی شہباز شریف سے، جو انہوں نے آج اسمبلی میں عوام کے پیسے پر خطاب کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کم ظرف. او بھئی کم ظرف انسان، آپ خود دیکھو کہ آپ نے یہ جو ابھی دکھایا ہے، یہ جس طریقے سے وہ بسما کی ماں کو اور باقی لوگوں کو شہید کیا اور 100 سے زائد لوگوں کو معذور کر دیا، اس وقت آپ کی یہ کم ظرفی کا اظہار جو تھا آپ کے ضمیر کو آج تک سمیع صاحب ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بسما کے سر پر ہاتھ رکھتے. یہ نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے ملک میں، شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. یہ کس قسم، کیا انہی لوگوں کے بچے ہیں؟ اگر ان کے بچے کس کیس میں گئے ہیں، لوٹ مار کے، کرپشن کے، بے ایمانی کے، اس قوم کو لوٹنے کے، اور معصوم بے گناہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے لوگوں پر ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے ان بچیوں پر گولیاں چلائیں، قوم کی بیٹیوں پر گولیاں چلائیں. انہیں کوئی اس وقت شرم حیا نہیں آئی؟ ان کے اندر اس وقت انسانیت نہیں جاگی؟ اور کس ڈٹائی اور بے شرمی سے شہباز شریف نے بیان دیا کہ مجھے تو 11 بجے، تمہیں تو اسی وقت ڈوب مرنا چاہیے تھا. تم پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لاہور دارالحکومت ہے، تمہارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تمہارے درندوں کے ذریعے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے تو 11 بجے پتہ چلا. سمیع صاحب یہ ایک دیکھیں، یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ جو معاشی درندے اور خونی درندے جنہوں نے اس ملک کو نہ صرف لوٹا، یہاں کے معصوم عوام کے خون سے ہولی کھیلی، اس وقت وہ قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں تو چلا رہے ہیں. یہ بلاول بھٹو سے پوچھے کوئی کہ بھئی تمہاری والدہ محترمہ کے ساتھ نواز شریف کے دور حکومت میں کیا سلوک کیا گیا؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی، وہ قوم کی بیٹی نہیں تھی. ان کو تو یہ سیاسی مفادات کے لیے اور اپنے مال کے بچانے کے لیے اتنا آگے چلے جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایشو بڑا زبردست، علینا یہ بات بڑی زبردست کی ہے، انہوں نے بات کر دی ہے بلاول بھٹو کی. آج آپ کو پتہ کیا ہوا؟ فریال تالپور صاحبہ کا آج عدالت میں، احتساب عدالت میں پیشی ہوئی. وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیں. نیب نے کہا ہمیں جسمانی ریمانڈ نہیں چاہیے، ہم انہیں جوڈیشل میں بھیجنا چاہتے ہیں. ان کے وکیل نے کہا نہیں جی آپ جسمانی ریمانڈ لیں. کیوں؟ کہ اگر جوڈیشل ریمانڈ ہوا تو بھیجیں گے اڈیالہ جیل میں، اور اگر یہ ہوا فزیکل ریمانڈ تو یہ اپنے پاس رکھیں گے، ادھر ہی سینٹر میں رکھیں گے جہاں اپنے گھر میں رہیں گے، اپنے گھر میں جہاں پر وہ ہیں. اچھا جی، اب ان کو یہ اندیشہ تو تھا کہ یہ کیا ہے، آج سویرے فریال تالپور صاحب کو چوک پڑ گئی، بیمار ہو گئی. وہ کیا ہوا پتہ نہیں، بلڈ پریشر بڑھ گیا، ٹینشن ہو گئی. نیب کی ٹیم وہاں پر گئی، انہوں نے وکیل بڑے کہتے رہے کہ جی واسطہ جو خدا دا تسی سانو فزیکل ریمانڈ جی رکھو. یعنی یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے
کہ جو ملزم ہے اس کے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فزیکل ریمانڈ میں رکھ لیں آپ، اس کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی جج صاحب نے کہا نہیں جب نیب کو ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں فزیکل ریمانڈ میں رکھوں، کر دیا جوڈیشل ریمانڈ. یہ صبح سے ہی پولی کلینک میں داخل ہو گئی آگے کہ میری طبیعت خراب ہے، شوگر ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد جناب ڈاکٹروں سے انہوں نے لکھوا لیا کہ حالت بڑی ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ ایسے ڈاکٹروں کو بھی پکڑ کے نا چوک میں ان کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے جو ان بے ایمان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ واقعی بیمار ہے. یہ فیسیلیٹیٹ کیا نا کے معاملات کی بھی تحقیقات فیسیلیٹیٹ کیا نا انہوں نے ان ڈاکٹرز نے کہ جی اچھا اب نیب کی ٹیم آ گئی ان کو لینے کے لیے تو وہ کہیں کہ جی ہم نے تو نہیں جانا، ڈاکٹر کہے نہیں جی ابھی داخل نہیں ہونا. پھر آ گئے ماچو مین ماشاءاللہ بلاول بھٹو جن کو ان کے ابا جی کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ وہ مرد ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا کافی نہیں تھا کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ بلاول نہیں ڈرتا گرفتاریوں سے. انہوں نے کہا بلاول وہ نہیں ڈرتا، وہ مرد ہے. بتانے کی ضرورت پڑی کہ مرد ہے، وہ نظر نہیں آ رہا بھی مرد ہے. لیکن بہرحال زرداری صاحب وہ ریزنز بہتر جانتے ہیں یا جانتے ہوں گے جس کی بنا پر انہیں یہ مناسب سمجھا کہ وہ کہیں کہ بلاول بھٹو ایک مرد ہے. آ گئے جی وہ آ کے پھر وہی بات، میں بے غیرت کو نہ کیا کہوں، بے غیرت نہ کہوں تو اور کیا کہوں، میں اس کو کیا کہوں، منافق کو منافق نہ کہوں تو کیا کہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر کسی شخص کی ماں کے بارے میں کوئی ننگی تصاویر چھاپے اور اس کو کہے کہ وہ کرپٹ ہے، مورلی بھی کرپٹ ہے اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہے، تو وہ بیٹا جو ان لوگوں سے جا کے ہاتھ ملائے، وہ مجھے نہیں پتا اس کو آپ بے غیرت کہیں گے یا باغارت کہیں گے یا کم ظرف کہیں گے یا بڑا اعلیٰ ظرفی انہوں نے مظاہرہ کیا، مجھے نہیں پتا کون کیا آپ کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ضیاء الحق نے، پھانسی، خون، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے. نواز شریف غدار کہتا انہیں. وہ تو اس نے کہا نا کہ یہ غدار کو کیا کہتی ہے، شہید کہتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں آج آسے پاسے کون ہیں بلاول بھٹو کے؟ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو اتنا یہ تڑپ رہے تھے نا، اس کی ایک وجہ میں نے کچھ لوگوں سے رانا صاحب بات کی کہ یہ کیوں اتنا تڑپے. بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آئی سامنے. چلیں ابھی رک جائیں کیونکہ بریک لینی ہے. چلے میں بریک کے بعد تڑپنے دیں کہ آخر اس تڑپ کے پیچھے کیا ریزن تھا. بلا پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی سمیع صاحب. جی لینا، بریک پر جانے سے پہلے بلاول بھٹو نے جو اتنی سخت زبان استعمال کی اس کی مختلف جو ریزن سامنے آ رہی ہیں. آج کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی رانا صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہے نا، اس میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا تحریک عدم اعتماد کے حق میں، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ الزام بھی لگایا تھا. تو جس پر پھر قمر زمان قاہرہ اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں نے بڑا سخت اس پہ ریئیکشن دیا. تو بلاول بھٹو خود جس دن سینٹ چیئرمین کا انتخاب تھا تو وہ موجود تھے، اور بظاہر یہ تاثر تھا کہ وہ اس لیے موجود ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کیا جائے. لیکن یار لوگ بتاتے ہیں کہ در حقیقت کیونکہ زرداری صاحب ایک بڑے زیرک آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سنجرانی کو ہٹا کے تو حاصل بزنجو کو جو نواز شریف کا خاص الخاص ہے اس کو چیئرمین، کار خاص کو چیئرمین سینٹ بنوائیں. تو انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنانے کے لیے انہوں نے یہ بیچ میں کام کیا. تو اب بلاول بھٹو بڑے گلٹی کانشیس، اور وہ پیپلز پارٹی وہ جو ایک تھوڑا اعتماد میں کمی ہوئی ہے اور آپس میں ان کے جو کریکس آئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آ کے یہ جب بات ہوئی تو آ گئے انہوں نے، اور آ کے جو انہوں نے اتنی تقریر کی، مسلم لیگ نون کے جو ممبر ہیں وہ ششدر رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مریم نواز صاحبہ گرفتار ہو گئی ہیں. تو وہ تو بلاول بھٹو نے آ کے جو سما بند ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بھائی ٹھیک ہے وہ، لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارا شو بلاول بھٹو مطلب ہی جسٹ ٹول دا شو. تو یہ ایک بنیادی جو وجہ آئی ایک کبھی سامنے کہ
ایک وہ جو شکوک و شبہات کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے یہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور اتنا والیانہ محبت کا اظہار کیا مریم صاحبہ کے لیے کہ وہ جو شکوک ہیں نون لیگ والے شرما گئے، وہ ختم ہو اور نون لیگ والوں کو انہوں نے شرما دیا۔ یہ تو سیاسی صورت ہے، لیکن اب کیونکہ ٹائم کم ہے علینا، اور میرا خیال ہے آپ کے پاس سٹوری بھی بڑی زبردست ہے جی سر، جسٹس گلزار کے گلزار حوالے صاحب آپ کی۔ کامنٹ کریں پھر میں بتاؤں گی میرے جسٹس پوائنٹ۔ گلزار صاحب نے جی آج وہ کیس تھے غیر قانونی الاٹمنٹ کا اور کچھ وہ جو سی بریز بلڈنگ ہے وہ اس کو ڈیمولش کرنے کا، تو اس میں انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے۔ انہوں نے جو رپورٹ تھی نیب سے جو رپورٹ مانگی تھی وہ ایک تفتیشی افسر لے آئے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مسترد ہے رپورٹ، نئی رپورٹ آپ لے کے آئیں بنا کے، اور یہ کہا کہ سندھ بلڈنگ جو اتھارٹی ہے اور جو نیسپاک ہے وہ مل کے یہ بتائیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے سی بریز اس کو گرایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور تب تک اس کو کہا کہ وہ کمشنر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج ان کے جو کمنٹس ہیں نا، کل بھی جو ان کے کمنٹس تھے، جسٹس گلزار ایک پورا فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ہی ڈز ناٹ منس ہز ورڈز، ہی از ویری کلیئر۔ اور جو سرکولر ریلوے ہے اس کے حوالے سے بھی وہ انہوں نے آج ایک سپریم کورٹ رجسٹری میں جو ڈیولپمنٹ پلانز ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی، جس میں اعلیٰ حکام سندھ گورنمنٹ کے آئے، انہوں نے بریف بھی کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کسی نے بھی جرم کیا ہے اس کو میں نے چھوڑنا نہیں۔ جی علینا۔ ہاں سر ایسے ہی ہے، اور ایک اور بھی تھا اس میں، وہ چیئرمین نیب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، الاٹمنٹ کا کیس تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نیب بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اگر جسٹس گلزار صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس چیز میں دم تو ہوگا نا سر؟ کیا کہیں گے آپ اختلاف تو نہیں کر سکتے؟ جسٹس گلزار جو ہیں وہ پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں عدالت عظمیٰ کے اس وقت، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملی ہوئی ہے، نیب کے چیئرمین کو کہا تھا کہ وہ آئے تو وہ کیوں نہیں آئے؟ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، تو وہ چیف جسٹس بلا رہے ہیں مستقبل کے، ان کو بلایا لیکن وہ آئے نہیں، انہوں نے ایک آئی او کو بھیج دیا۔ میری عرض سنیں نا، دیکھیں جو آج جسٹس گلزار صاحب نے جو سے ریمارکس دیے ہیں اس سے ایک بات کی عکاسی ہوتی ہے، یہ وہ ایک تسلسل ہے۔ وہ جو جسٹس گلزار کی شخصیت ہے اس میں ایمانداری، دیانتداری، قانون کی بالادستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ پاناما لیکس، میری عرض سنیں، پاناما کیس میں جسٹس گلزار نے جو فیصلہ دیا وہ بھی ان کا جو فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار کا، تو اس لیے یہ جو آج جسٹس گلزار نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا کہ یہ نیب والوں نے بھی کوئی نہ کوئی دیکھیں نا، انہوں نے چیئرمین نیب خود کیوں نہیں آیا، آئیو کو کیوں بھیج دیا؟ وہ تو دیکھیں نا، اب جسٹس گلزار صاحب انہیں بلائیں گے نا، بلایا ہے نا، ان کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، انہوں نے آئیو کو بھیج دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا ہے، وہ خود سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج رہے ہیں، قائم مقام چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس جاوید اقبال، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جب بلاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر ظاہر ہے کہ اب اگر جسٹس گلزار انہیں بلائیں گے تو انہیں جانا پڑے گا۔ علینا اس سارے معاملے میں جو جسٹس گلزار صاحب نے واضح کی ہے بات، انہوں نے کہا، جو سمیع صاحب نے بھی بتایا، کہ جس کسی نے بھی گڑبڑ کی ہے وہ بچے گا نہیں۔ اور اسی کیس میں سمیع صاحب، وہ جسٹس مشیر عالم صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی اگر حکومت نہیں چلتی، سندھ حکومت نہیں چلتی تو چھوڑ دو۔ جسٹس گلزار جو بات کرتے ہیں نا وہ دل سے کرتے ہیں، وہ ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی طرح معذرت کے ساتھ تو نہیں میں کہوں گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی طرح سوچ کر ہی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے گزر رہی ہے اور جو کرپٹ مافیا ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جسٹس گلزار نے جس طریقے سے خاص طور پر جو کراچی کا جو غیر قانونی تعمیرات تھیں وہاں پر مارکیٹس کو انہوں نے کلیئر کرایا، اور بہت ساری اور چیز پر، سرکولر ریلوے پر بالکل وہ پورا دھیان دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قائم مقام بنے تھے یہاں چیف جسٹس، آپ کو پتہ نا جب اسلام آباد آئے تھے تو یہاں پر بھی انہوں نے کافی کچھ کہا تھا کہ کیا حالات کیے ہوئے اسلام آباد کے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو ہمارا موڑ ہے پاکستان کی تاریخ میں، جو اس وقت انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو ٹیک اپ کیا انہوں نے، اور گورنمنٹ جو ہے اگر وہ اسی طرح فیل ہوتی رہے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس گلزار صاحب کا جو ایرا ہوگا بڑا وائبرنٹ ایرا ہوگا، اور اس میں ویسے عدلیہ جو ہے اس نے ایک بڑا رول پلے کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ، کیونکہ اس گورنمنٹ کو بھی جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو 1.5 سال ہو چکا ہوگا، ابھی 4-5 مہینے اور ہیں کھوسہ صاحب کے، تو پھر اس کے بعد عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر گورنمنٹ ٹریک پہ نہیں ہے، ادارے ٹریک پہ نہیں ہے، تو وہ پھر ایک استعمال کرتی ہیں قانون کا اور اس ویکیوم کو فل اپ کرنے کی کوشش کریں گی۔
تو یہ جو جس طریقے سے کراچی کے معاملات پر اور دوسرے جو جن کیسز میں جن بینچز میں بھی وہ بیٹھتے ہیں، جس طرح سے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹ ول بی ویری ٹف فار دا گورنمنٹ کہ یا تو پرفارم کرنا پڑے گا، ڈیلیور کرنا پڑے گا، یا پھر بھائی بہت سارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں چوراں لئی چنگی خبر نہیں، یہ کسی کے لیے دیکھیں یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ جو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، جو اداروں کا کام ہے، اگر وہ کام ایگزیکٹو اگر وہ کام نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ موجود ہے۔ اور دیکھیں یہ جو سارے ججز ہیں، عمر عطا بندیال صاحب ہیں، اعجاز الحسن صاحب ہیں، ابھی عظمت سعید شیخ صاحب خیر 1-2 مہینے میں اب ریٹائر ہونے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ جو ایک پوری لاٹ سجاد علی شاہ صاحب ہیں، جیسے جو ایک پوری لاٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ آج جسٹس مشیر عالم نے بھی جس طریقے سے وہاں پر جو بات ہوئی ہے اور قطریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ جگہ الاٹ کی گئی ایک قطری کو، تو گلزار صاحب نے کہا یہ قطری نے کیا کیا پاکستان کے لیے بھائی؟ آپ قطریوں کو یہ ساری زمین الاٹ کر رہے ہیں، اور اویکیوئی زمین، یعنی وہ ٹرسٹ کی زمین جو ہے آپ ایک قطری کو آپ نے دے دی۔ تو یہاں پہ تو ایک بندر پارٹ ہوئی ہے نا۔ یہ جو بڑے بڑے پاکستان کے یہ جو پرانے پولیٹیشین ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کہاں ہے ساری؟ یا دوحہ میں ہے، یا دبئی میں ہے، یا لنڈن میں ہے۔ تو ان حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلقات، بلکہ جو بہت سارے جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ تو ان کی پارٹنرشپس ہیں، وہاں پہ منی ساری ایلیگل انہوں نے پارک کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اسحاق ڈار صاحب کا جو پلازا ہے ان کے بچوں کا دبئی میں، کتنے بڑے بڑے یہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر کئی فلور جو ہے نا وہ 4 گنا قیمتوں پر اس وقت لے لیے تھے، کیونکہ وہ ایک طرح کا ایلیگل گریٹیفیکیشن جو ہوتی ہے، برائب جو ہے وہ اس طریقے سے دی جاتی رہی۔ تو اب یہ جو سچویشن ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ آج اس سماعت کے دوران جو چیز سامنے آئی ہے، وہ جو عدالت عظمیٰ نے بھی محسوس کی، جسٹس مشیر عالم صاحب نے جیسے کہا، جسٹس گلزار صاحب نے، کہ سندھ میں ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ کسی طرف بھائی جان کوئی صحیح کام نہیں سندھ میں ہو رہا، ہر طرف مال پانی لاؤ، لٹ مار کرو۔ اس کے علاوہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیں نا۔ سندھ میں دیکھیں ابھی یہ بارش ہوئی ہے کراچی میں، آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ لگنے سے اسکولوں کے سامنے کتنے بچوں کی ہم بات ہوئی ہے، اور میں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بچے کھمبوں سے چمٹے ہوئے، یعنی الیکٹرک شاک کی وجہ سے، اور وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی ان کی موت کا رسپانسبل ہے؟ یہ جو سارا جو کچھ ہو رہا ہے، جب کوئی رسپانسبل ہی نہیں ہے۔ یہ جنہیں کو مریم کی گرفتاری کی تکلیف ہو رہی، بلاول کو بڑی، ان بچوں کی نہیں ہو رہی جو کرنٹ لگنے سے مر گئے کراچی میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو کے الیکٹرک ہے، اس کو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج علیم عادل شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی ہے۔ کوئی کل الیکٹرک بھی کہتے ہیں، کل الیکٹرک، اس کو کے الیکٹرک کو وہ کل الیکٹرک کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں عوام بہت تنگ ہے، تو ان کو جو ریلیف ہے وہ تو عدالتیں دے رہی ہیں، اور تو کوئی ریلیف دے نہیں رہا۔ بڑا فیصلہ ہوا جی کہ صفائی ہوگی کراچی کی، اور پتہ نہیں بڑے لوگ آ گئے، علی زیدی صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، بڑی کمر کس کے آ گئے، کیا ہوا؟ صفائی کہاں گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے نا، درتاج صاحبہ نے بتا دیا ہوگا کہ اگلے 1-2 ہفتوں میں بارش ہونے والی ہے، تو آپ اناؤنس کر دیں، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا، اب موجود ہیں وہ سارے۔ تو اب یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آج مشیر عالم صاحب نے تو کہا ہے سندھ حکومت سے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے سندھ حکومت تو آپ چھوڑ دیں۔ اب وہ یہ اچھا فیصلہ ہے سندھ حکومت کا کہ وہ جو پولی تھین بیگز ہیں، پلاسٹک کے لفافے، واقعی وہ انوائرمنٹل ہیزرڈس ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ وہ چیف منسٹر صاحب آ کے تو ٹیلی ویژن پر خود کھڑے ہو کے آ کے وہ بیان کر رہے ہیں اشتہار میں۔ اچھی بات ہے۔ لیپ ٹاپ کی طرح کا اسکینڈل نکلے گا بھائی جان، یہ بھی تھیلوں والا نہیں، وہ اور اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے مال نہ ہو۔ دیکھیں آج جو ماضی ہے اس کو ہی سامنے رکھنا۔ ہاں وہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو سب سے فیسینیٹنگ جو ریمارکس تھے نا آج جسٹس گلزار صاحب کے اور سجاد صاحب کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بکاؤ مال ہے نا اس کو ہمارے سامنے نہ لائیں۔ انہوں نے کہا ان کو لے جائیں، اور انہوں نے جو رپورٹ ہے نیب کی بھی، جو جیسے میں نے پہلے کہا، اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی ملے ہوئے لگتے ہیں، یہ سب ملے ہوئے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بکاؤ مال، دیکھیے میں کہتا ہوں یہ اس سے اچھی، انہوں نے کہا اس بکاؤ مال کو ہمارے سامنے نہ لائیں۔ کیا بات ہے بھائی۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اس وقت جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ شہباز صاحب تو بل بلا رہے تھے، آج بڑا انہوں نے واویلا کیا، اور بھی بہت سارے لوگ جانے والے ہیں کیونکہ وہ بلا لیا انہوں نے رانا مشہود کو بھی۔ عید کے فوراً بعد کوئی 6-7 بکروں کی قربانی ہے، عید والے دن نہیں، عید کے بعد۔ تو یہ سارے جو ہے نا لوگ، شہباز صاحب بھی جا رہے ہیں،
یہ احسن اقبال صاحب آج میں دیکھ رہا تھا ان کے چہرے پر بھی بڑا ایک عجیب سی وہ تھی، تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میں مطلب یہ ہے کہ بس اور رازن کمیٹی والے بھی لگے ہوئے تھے. ہاں اب وہ اچھا انہوں نے کہا جی کہ ہم مولانا سے ہماری تو خواہش ہے کہ مولانا جلدی اجلاس بلا لیں اے پی سی کا. تو میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اے پی سی سے پہلے ہی نیب انہیں پکڑ لے، تو جلدی جلدی ان کی خواہش تھی کہ وہ بلا کے اجلاس کریں. لیکن اور مریم نواز صاحبہ نے آج کہہ دیا، انہوں نے کہا جو میں نے کرنا تھا اب میں وہ کر چکی ہوئی ہوں، اب بس میں تماشا دیکھوں گی. جیل میں بیٹھ کے اب پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھیں گے، تو وقت بتائے گا سر. ٹھیک ہے، فی الحال تو وہ جیل میں ہی ہے. ایسا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ گے مریم صاحبہ کی بات اور آپ کامنٹ نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گزارش سنیں. دیکھیں بات یہ ہے علینا، سیدھی سی بات ہے کہ کل ایک صاحب نا بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی منطق بتا رہے تھے. مصدق ملک صاحب ان کے ایک دانشور ہیں. میرے خیال میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ چھوٹا سا کامنٹ کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہے نا سارے لوگ نا بیٹیوں بہنوں کے ناموں پر شیئر ڈال دیتے ہیں، اور بھئی اس کا مطلب آپ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں. یار خدا کا خوف کرو ملک صاحب، اپنے چوریوں کو قوم کے متھے پر نہ لگاؤ. چلیں جی، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.